हेलो कायनातीज। जब गैलीलियो का नाम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं। मिसाल के तौर पे किसी का सही होना, इसके बावजूद के बहुत सारे लोगों को उस बात के ऊपर शक हो, या साइंस और रिलीजन की बात, या ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, या गैलीलियो का जो ट्रायल था उसमें उसका क्या टॉर्चर और उसको फिर जेल में डालना। अब इसमें से कितनी चीजें सही हैं और कितनी चीजें गलत, और फिर क्या गैलीलियो जो है वो कितना सही था और कितना गलत। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। कायनातीज, ये जो अच्छी साइंस है उसमें एक्यूरेसी बहुत अहमियत रखती है। और फिर कोई भी चीज हो, जैसी भी हो, चाहे आप वो चाहते हो या नहीं, जैसी भी चीज है उसको पता लगाएं। एक लिहाज से साइंस जो है वो इस तरीके से काम करती है। लेकिन ये जो चीज है वो खाली साइंस की नहीं बल्कि और फील्ड्स का भी हिस्सा है, जैसे कि हिस्ट्री या तारीख। अब एस्ट्रोनॉमी में एक लिहाज से जो बहुत अहम चीज है वो स्केल्स को समझना है, खासतौर से टाइम स्केल्स। जिस तरह से हमारी जो कायनात है वो 13.8 या 13.8 बिलियन साल पुरानी है। उस जो में कायनात या एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए इतने बड़े स्केल्स को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह जो हिस्ट्री है या तारीख है उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट का समझना जरूरी है। जैसे कि अगर हम किसी 15वीं सदी की बात करें या 16वीं सदी की बात करें तो उस वक्त लोग किस तरह से सोच रहे थे। हमें जब उस चीज को समझना है, जब वहां पर कोई बात कर रहा है तो हमें उस जमाने का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। तो आज जरा बात करते हैं गैलीलियो के ट्रायल की और गैलीलियो अफेयर की। अब इसके सिलसिले में हम 4 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। पहली चीज तो यह है कि गैलीलियो कौन था, और फिर इसके बाद वो कैसे कन्विंस हुआ कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तीसरी चीज इस चीज की कि जो उसका ट्रायल था, जब वो उसको जो है वहां पर उसके व्यूज का या उसके जो ख्यालात थे उसके ऊपर जब उसको ट्राई किया गया तो वो किस वजह से था। और फिर चौथी चीज कि इसका साइंस और रिलीजन से क्या ताल्लुक है, क्योंकि गैलीलियो का नाम और गैलीलियो का ट्रायल अक्सर साइंस और रिलीजन के हिस्से में आता है। गैलीलियो गलीली, ये पीसा के शहर में उनकी पैदाइश हुई थी। पीसा आज वो इटली का एक शहर है, बल्कि आपने शायद नाम सुना हो वो जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो यहीं पर, वहां पर गैलीलियो की पैदाइश थी। और वो बहुत ही एक अहम ज़माने में पैदा हुए। अगर आप तारीख, जो साइंस की तारीख के हिसाब से सोचें तो ये बहुत ही अहम ज़माना था। इनकी पैदाइश हुई 1564 या 1564 में, कॉमन एरा में, और उनका इंतकाल हुआ 1642 या 1642 कॉमन एरा में। अब ये क्यों एक अहम ज़माना है, तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो गैलीलियो की पैदाइश से तकरीबन 20 साल पहले निकोलस कोपर्निकस, उन्होंने किताब छापी थी अपने डेथ बेड के ऊपर। मतलब यह कि उनका इंतकाल जो है वो 1543 में हुआ और उसके बाद उनकी किताब छपी, जिस किताब में पहली दफा किसी ने ये कहने की कोशिश की थी कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। या एक और लिहाज से अगर आप इसकी बात करें कि जमीन जो है वो साकिन नहीं, स्टेशनरी नहीं, और जमीन पूरी कायनात का सेंटर नहीं है। यह एक बड़ी मुश्किल चीज है। इंसान जो है वो लाखों सालों तक यही समझते रहे कि जमीन जो है वो
سینٹر ہے سب چیزوں کا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں۔ ویسے اس سلسلے میں آپ ایک پرانا ایک ویڈیو چیک آؤٹ کریں جس میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کیوں لوگ سمجھتے تھے کہ زمین سینٹر ہے اور کس طریقے سے ہمیں پتا چلا کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں۔ لیکن گیلیلیو کے حساب سے تو اس سے 20 سال پہلے ان کی پیدائش سے کوپرنیکس کی کتاب چھپ چکی تھی، لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے نہیں پڑھی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ جو آئیڈیاز تھے، مختلف قسم کی آبزرویشنز آتی جا رہی تھیں کہ واقعی شاید یہ جو زمین ہے شاید وہ ساکن نہ ہو۔ لیکن جو دوسری چیز میں بتاتا چلوں کہ گیلیلیو کا انتقال ہوا 1642 میں، اور اس کے ایک سال کے بعد نیوٹن، آئزک نیوٹن کی پیدائش ہے، جن کو آپ جانتے ہیں نیوٹن کے لاز کے تحت، اور خاص طور سے جو گریویٹیشنل لا ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو نیوٹن کے لاز کی ہیں وہ گیلیلیو کے کام کی وجہ سے آئی تھیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ گیلیلیو کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی اہم موقع کے اوپر ہے ہسٹری آف سائنس کے حساب سے۔ اب گیلیلیو کا جو سب سے اہم کام تھا وہ 1609 میں تھا، جب انہوں نے پہلی دفعہ انسانوں کی تاریخ میں ٹیلیسکوپ سے آسمان کی طرف انہوں نے چیزیں دیکھیں۔ اب میں کلیریفائی کر دوں، اگین یہ سائنس کی تاریخ کے حساب سے گیلیلیو نے ٹیلیسکوپ ایجاد نہیں کی۔ ٹیلیسکوپ اس سے 1 یا 2 سال پہلے ایجاد ہو چکی تھی، لیکن غالباً گیلیلیو پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کو آسمان کی طرف دیکھا اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کی آبزرویشنز لیں، اور ان کی بہت مشہور کتاب ہے سٹاری میسنجر، جس میں انہوں نے یہ آبزرویشنز پبلش کی۔ تو یہ آبزرویشنز کی کیا خاص بات تھی؟ اب اس وقت خیال یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، اسٹیشنری ہے، تمام چیزیں زمین کے گرد گھومتی ہیں، اور ایک لحاظ سے جو ہیونز ہیں یا جو حصہ ہے چاند کے باہر کا وہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ اور اس میں پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی، یعنی کہ جو تمام تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ چاند کے نیچے ہوتی ہیں، باہر کی طرف جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب آپ یاد رکھیں کہ اس وقت ہمیں یہ نیچر کا نہیں پتا کہ اور کیا کیا چیزیں ہماری کائنات میں موجود ہیں۔ تو گیلیلیو کی کچھ آبزرویشنز تھی، اس میں سے سب سے پہلی جو آبزرویشن تھی جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ جوپیٹر کی تھی۔ تو جوپیٹر یہ پتا تھا کہ وہ ایک سیارہ ہے، لیکن گیلیلیو نے دیکھا کہ اس سیارے یعنی کہ جوپیٹر کے گرد 4 ڈاٹس یا 4 ستارے اس کو نظر آئے جو کہ جوپیٹر کے گرد روٹیٹ کر رہے تھے یا جوپیٹر کے گرد آربٹ کر رہے تھے۔ آج ہم ان کو جوپیٹر کے چاند کہتے ہیں، جو 4 بڑے چاند ہیں، بلکہ آج ہم ان کو نام دیتے ہیں گیلیلین مونز، کیونکہ گیلیلیو وہ پہلا انسان تھا پوری انسانوں کی تاریخ میں لاکھوں سالوں کی جس نے وہ چاند پہلی دفعہ دیکھے۔ اب اس نے اس کی جو نوٹ بک ہے اس میں بلکہ اس نے آبزرو کیا کہ رات کے وقت کس طریقے سے وہ جو ڈاٹس ہیں وہ موو کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ 1 منٹ جو پرانے آئیڈیاز تھے کہ تمام چیزیں زمین کے گرد گھومتی ہیں، کم از کم ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو 4 چاند ہیں وہ تو جوپیٹر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو 4 چاند لگ گئے، تو غالباً یہ شاید وہ اس جوپیٹر کی وجہ سے ہو۔ اسی طرح سے گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ جو چاند ہے ہمارا اپنا، اس کو جب ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو اس میں کھڈے نظر آئے جن کو آج ہم کریٹرز کہتے ہیں، یا تھوڑے سے پہاڑ سے اور کھڈے سے، یعنی کہ وہ کوئی پرفیکٹ جگہ نہیں بلکہ اس میں جو ہے کریٹرز وغیرہ موجود ہیں، اور ٹیلیسکوپ سے وہ تھوڑا بہتر نظر آنے شروع ہوئے۔ اسی طرح سے گیلیلیو نے سورج کی بھی آبزرویشن کی، اور خیال یہ تھا کہ سورج جو ہے جو ہمیں توانائی ہماری انرجی پرووائڈ کرتا ہے وہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن گیلیلیو نے نوٹ کیا کہ اس کے اوپر سن سپاٹس موجود ہیں،
उसके लिए मैं बात है आपको कहता चलूं, वार्निंग देता चलूं कि अगर आप बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप हो उसको बगैर फिल्टर के आप सूरज की तरफ ना पॉइंट करें और ना देखें, क्योंकि उससे आपकी आंख के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। और ख्याल ये कि गैलीलियो की भी आंखों के ऊपर असर पड़ा था, उसने और भी मेथड किए थे ये सन स्पॉट्स को नोट करने के, लेकिन आप ये बिल्कुल बगैर फिल्टर के टेलीस्कोप या बाइनोक्यूलर को सूरज की तरफ ना पॉइंट करें। और फिर चौथी चीज जो बहुत अहम थी जो गैलीलियो ने नोट की 1609 में, वो ये थी कि ये जो सैयारा है वीनस, उसके फेजेस हैं। जिस तरह से हमारे चांद के फेजेस होते हैं कि क्रेसेंट चांद है या क्वार्टर का चांद है या फुल चांद है, फुल मून या क्वार्टर मून या क्रेसेंट मून, इसी तरह से जो सैयारा वीनस है उसके भी फेजेस हैं। अब ये जो चीज है कि वीनस के फेजेस को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो यही है कि वीनस जो है वो सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। तो जब वो ऑर्बिट करता है तो हमें नजर आता है कि जब वो डिफरेंट फेजेस से ऊपर गुजरता है वो उसकी पोजीशन सूरज के मुकाबले में बदलती है। तो ये अगर ख्याल ये है कि तमाम चीजें जमीन के गिर्द घूमती हैं, तो ये तो गालिबन गलत है, क्योंकि हमें जुपिटर के चांद जो हैं वो जुपिटर के गिर्द घूम रहे हैं, और वीनस के फेजेस जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वीनस जो है वो सूरज के गिर्द घूम रहा है। और चीजें परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि सूरज में भी सनस्पॉट्स हैं और चांद के ऊपर भी खड्डे हैं। तो ये जो तमाम ऑब्जर्वेशंस थी ये बहुत अहमियत रखती थी इस चीज को साबित करने में कि गालिबन जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है और वो साकिन नहीं। अब यहां पर एक मैं अहम बात करता चलूं कि और भी लोग इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, जिस तरह टिको ब्राहे एक एस्ट्रोनॉमर थे और जोहानस केपलर, और उनकी ऑब्जर्वेशंस आप कहीं और बात कर सकते हैं या फिर हम किसी बात पे बात करेंगे। बहुत अहम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में और इस चीज को साबित करने में कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। लेकिन ये जो टिको ब्राहे थे उनका एक और मॉडल था। उनको भी लग रहा था कि हाँ ये जो वीनस है उसके फेजेस को किस तरह से एक्सप्लेन करें, लेकिन टिको ब्राहे का एक क्रिएटिव मॉडल था। उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन तो बीच में है, जमीन तो फिर भी साकिन है, लेकिन ये जो वीनस है वो वाकई सूरज के गिर्द घूम रहा है, बल्कि ये जो तमाम और सैयारे हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन सूरज इन तमाम सितारों के साथ तमाम सैयारों के साथ जमीन के गिर्द घूम रहा है। अब ये बड़ा अनयूजुअल मॉडल था। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि ये गालिबन सही नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल था जिसने जमीन की सेंट्रलिटी को प्रिजर्व किया। मतलब यह कि आप ये सोच सकते हैं कि वाकई अगर आपने इसरार करना है कि जमीन नहीं घूमती, तो एक लिहाज से इस मॉडल में वो जमीन को सेंटर में रखते हुए वीनस के फेजेस को एक्सप्लेन कर सकते थे, और फिर आप जुपिटर के गिर्द चांद भी हो जाएं, वो तमाम चीजें भी एक्सप्लेन कर सकती हैं। लेकिन इसमें चीज ये है कि जमीन बीच में है और सूरज और तमाम निजाम शमसी, सूरज उसके गिर्द घूम रहा है अपने तमाम बाकी सैयारों के साथ। ये जरा अहम चीज है, क्योंकि अभी हम गैलीलियो के ट्रायल की बात करेंगे तो उसमें ये चीज एक अहम हो जाएगी। अब इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि आप सोच सकते हैं, अभी जब मैंने जिक्र किया कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा, तो आपके जहन में आता है हबल स्पेस टेलीस्कोप, या कोई भी अगर आपकी आजकल की छोटी टेलीस्कोप्स भी हों, आपके जहन में बड़े क्रिस्प किस्म के इमेजेस की आती है। गैलीलियो की टेलीस्कोप्स जो हैं वो सबसे शुरू की टेलीस्कोप्स थी, तो उसमें से देखना जो है वो इतना साफ नहीं होता था। वो जो होता है कि यार आप किसी और साहब को जाके कहें कि यार आप देख लें जाके, इतना आसान नहीं है। उसमें आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। तो अब हम जरा बात करते हैं कि इसमें लोगों को एतराज किया था गैलीलियो के सिलसिले में, और फिर गैलीलियो का जो ट्रायल था उसमें किस चीज के ऊपर असल में बात हुई। तो अब जरा बात करते हैं कि ये जो गैलीलियो का ट्रायल था या गैलीलियो का फड्डा था चर्च के साथ, कैथोलिक चर्च के साथ, वो क्या था, उसकी नेचर क्या थी। तो इसके लिए जरा
ہمیں جانا ہے 1616 کے آس پاس. گیلیلیو تو کنونسڈ ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے, لیکن جو کیتھولک چرچ کی ڈاکٹرن ہے وہ یہ تھی کہ نہیں, زمین جو ہے وہ ساکن ہے. اب اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سائنس ورسز ریلیجن یا سائنس اور ریلیجن کی اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. یہ ایکوریٹ نہیں, کیونکہ گیلیلیو خود جو ہے وہ بہت ہی ریلیجس تھا, بلکہ اس کا جو ایمفیسس تھی وہ یہ تھی کہ چرچ کو جو ہے یہ نئی آبزرویشن جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, یہ ان کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے, اور یہ آبزرویشنز یہ کہتی ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. اب اس کی ڈیٹیلز ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر گیلیلیو افیئر کے نام سے. اس میں بہت ڈیٹیلز میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچوئل میں یہ بات چیت کس طریقے سے گیلیلیو اور چرچ کے درمیان میں ہوئی. لیکن میں اس کی جو ایک آدھ جو ہائی لائٹس میں دے سکوں وہ یہ ہے کہ گیلیلیو کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یا کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں اس میں. ایک آپ کے پاس ہے اسکرپچر, جو یعنی کہ بائبل, اس کے حساب سے جو آپ کو مورلز کی باتیں بتاتی ہے, اور دوسری چیز ہے بک آف نیچر, جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے. اس کا بہت ہی مشہور ایک سیئنگ ہے جو گیلیلیو کی نہیں تھی, وہ ایک اور کارڈنل کی تھی, جس میں جو گیلیلیو نے کوٹ کیا اس چیز کو وہ یہ تھا کہ بائبل ٹیلز یو ہاؤ ٹو گو ٹو ہیون, ناٹ ہاؤ دا ہیونز گو. یعنی کہ بائبل جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ جنت میں جائیں, نہ کہ ہیونز جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے جو گیلیلیو کا ایک لحاظ سے کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ سائنس اور ریلیجن کو الگ رکھیں, کیونکہ سائنس آپ کو وہ بتاتی ہے کہ نیچر جو ہے یا کائنات جو ہے وہ کیسے ہے, کیسے چل رہی ہے, اور ریلیجن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مورلز کی چیزیں جو ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں. اب 1616 میں کچھ بات چیت اس سلسلے میں ہوئی, اور چرچ نے وہاں پر ایک کارڈنل صاحب تھے. گیلیلیو بہت اہمیت رکھتا تھا چرچ کے لیے, یہ بہت اہم اس زمانے کا سب سے مشہور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانومر تھا. تو چرچ کے ایک کارڈنل صاحب نے ان سے بات کی کہ دیکھیں آپ یہ چیز پڑھائیں, لیکن آپ یہ نہ کہیں, یعنی کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ایبسلیوٹ فیکٹ ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ماڈل ہے, لیکن اس کا سچ ہونا ابھی ہمیں پتا نہیں. اچھا, اب گیلیلیو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, ویسے کافی سارا ایویڈنس تو موجود ہے, لیکن ایک لحاظ سے اس چیز کے اوپر بات انہوں نے چھوڑی کہ اس کو ایز اے فیکٹ آپ 100% ثبوت کے ساتھ فیکٹ جو ہے آپ وہ نہ اس طرح سے پڑھائیں. بائی دا وے, اس وقت کا جو ایک اور کارڈنل صاحب تھے وہ گیلیلیو کا بہت اچھا دوست تھا, جو کہ اس کے بعد پوپ بن گیا, اور گیلیلیو اور اس پوپ کی جو ہے 6 دفعہ کم از کم بات چیت ہوئی. اس کے نوٹس ہمیں موجود نہیں, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی کافی اچھی اسی سلسلے میں کافی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی. تو پھر یہ ٹرائل کیوں ہوا؟ اس کی وجہ اس کی کتاب تھی جو گیلیلیو نے چھاپی 1632 میں. یہ 1632 میں اس کی کتاب تھی A Dialogue regarding the two world systems. اب گیلیلیو جو ہے وہ بڑا اچھا رائٹر بھی تھا, تو اس وجہ سے یہ پتا تھا کہ اس کے جو رائٹنگ ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے, اور اس نے یہ جو کتاب چھاپی وہ ویٹیکن کی جو پریس ہے اس کے ساتھ چھاپی, کیونکہ جو لوگ پروٹسٹنٹس تھے, جس طرح سے کیپلر ہے یا ٹیکو براہے ہے, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ کہنے کا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد نہیں گھوم رہی. لیکن گیلیلیو وہ تو کیتھولک چرچ کو چینج کرنا چاہتا تھا, بدلنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کیتھولکس جو ہیں وہ ان نئی چیزوں کو سیکھیں, کیونکہ ادروائز وہ جو پروٹسٹنٹس ہیں وہ آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگین سائنس اور ریلیجن کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ گیلیلیو جو ہے وہ ریلیجن کے خلاف نہیں,
بلکہ وہ امپروو یا ماڈیفائی کرنا چاہتا ہے یا آپ کو ریفارم کرنا چاہتا ہے کیتھولک چرچ کو. تو یہ جو کتاب ہے وہ اس طرح سے لکھی گئی کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ آرگیو کر رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، پرانے زمانے کی بات. ایک صاحب جو گیلیلیو کے ایک لحاظ سے وہ اسٹینڈ ان ہے، وہ بڑا لاجکلی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں ثابت ہو سکتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اور ایک تیسرے صاحب ہیں جو خالی ایک طرح سے ان دونوں چیزوں کو وہ سن رہے ہیں اور وہ اکثر سوال کرتے ہیں اور وہ ایویلیوٹ کر رہے ہیں ایز اے نیوٹرل پرسن. تو لیکن اس کتاب میں کافی کلیئرلی یہ چیز تھی، کوئی یہ بالکل نیوٹرل آرگیومنٹ نہیں تھا، بلکہ کلیئرلی یہ چیز تھی کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو لاجکلی جس طرح سے وہ کتاب لکھی گئی تھی اس میں کلیئرلی وہ جو بندہ جو آرگیو کر رہا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے وہ کلیئرلی صحیح ہے. تو پوپ جو گیلیلیو کا پہلے دوست بھی تھا، اس نے کتاب پڑھی اور اس کو یہ لگا کہ کچھ جو لفظ ہیں اس میں جو کہ اتنے زیادہ سمارٹ نظر نہیں آئے کتاب کے اندر، وہ دراصل پوپ کے لفظ بھی تھے. تو وہ بڑا بلکہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ I have been deceived، یعنی کہ مجھے جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا گیلیلیو نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹرائل ہوا. اب ٹرائل کے سلسلے میں یہ بہت ساری مشہور پینٹنگز ہیں جس میں گیلیلیو جو ہیں وہ داڑھی کے ساتھ، وہ بڑی عمر کے ہیں لیکن وہ سینہ نکال کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو باقی انکویزیشن ہے جو ٹرائل کر رہی ہے وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے. غالباً ایسی چیز نہیں تھی کیونکہ گیلیلیو جو ہے کافی بڑی عمر کے تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پینٹنگز جو ہیں وہ اس کے بعد آئیں اور ایک پرٹیکولر نظریہ وہ پیش کرتی ہیں. پھر اس ٹرائل میں جو انکویزیشن تھی، جس نے بہت ساری غلط باتیں بھی کہیں تاریخ میں، انکویزیشن نے بہت سارے ٹارچر بھی کیے لوگوں کے ساتھ اور بہت سارے غلط چیزیں بھی کیں، لیکن اس ٹرائل میں انہوں نے گیلیلیو سے یہ پوچھا کہ کیا اس نے یہ چیز پڑھائی ہے یا کتنا وہ بلیو کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے رادر دین کہ زمین ساکن ہو، وغیرہ وغیرہ. اس میں ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو کہ 1616 میں جو اس کی بات چیت تھی وہ اس سے لنکڈ تھیں. اس کے سلسلے میں ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ابھی ضرورت نہیں، ویسے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ ضرور اس کا ڈیٹیل میں آپ جائیں. لیکن مین چیز یہ تھی کہ انکویزیشن، یہ جو اس کا ٹرائل کر رہے تھے، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ذرا پلی ڈیل کر لیتے ہیں، آپ ذرا معافی مانگ لیں پوپ سے، کہیں کہ یار سوری، اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پوپ جو اس کا دوست تھا پہلے، وہ اتنا ناراض ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے ریجیکٹ کی پلی ڈیل. اس نے کہا کہ نہیں، پورا ٹرائل ہونا چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس وقت کیونکہ پروٹسٹنٹس کے ساتھ ایک جنگ بھی چل رہی تھی تو پوپ کو جو ہے شو کرنا تھا کہ وہ ذرا اسٹرانگ ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں بھی تھیں. لیکن جو الٹیمیٹلی ٹرائل ہوا، لوگوں کا اکثر خیال ہوتا ہے کہ گیلیلیو جو ہے وہ اس کو ہیریٹک ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن ایسی چیز نہیں. جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ کیا گیا، اس کی جو ٹرم ہے وہ ہے ویمنٹ سسپیشن آف ہیریسی. مطلب یہ ہے کہ اس ہیریسی کے بارے میں کافی حد تک خیال ہے کہ شاید اس نے ہیریسی کی ہو. اور پھر اس کے بعد اس کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ اس کو جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ ایک لحاظ سے وہ شروع میں کیا، اور وہ بھی کافی ریلیٹیولی لینینٹ تھا. اب ایک اور چیز جو ایک میتھولوجی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ گیلیلیو کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں، زمین جو ہے وہ نہیں گھوم رہی. اور گیلیلیو نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر مڑتے ہوئے اس نے جو ہے اپنی سانس کے نیچے کہا بٹ اٹ مووز، یعنی کہ وہ نہیں، وہ موو تو کرتی ہے، یعنی کہ سچ کی بات جو ہے وہ تو ہے. اس کا کوئی ایویڈنس نہیں، یہ بھی بعد میں یہ چیز جو ہے وہ آئی. خیال یہ ہے کہ گیلیلیو نے اس قسم کی بات نہیں کہی. اب ان تمام چیزوں کے سلسلے میں آخر میں ان کو گیلیلیو کو کہاں رکھا گیا. گیلیلیو ایکچولی 1632 کے بعد جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ تھے. ان کی بیٹی جو ہے وہ وہاں پر وزٹ بھی کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان کی کتابیں جو ہیں خاص طور سے موشن کے سلسلے میں بہت اہم کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے اس کے بعد بھی چھاپیں.
تو اس تمام چیزوں کا سائنس ورسز ریلیجن کو کس طرح سے وہ دیکھیں. اب اگر اس ویڈیو کو ذرا وائرل کرنا ہوتا تو پھر ہم اس کو سائنس ورسز ریلیجن کی بات کرتے, بلکہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا سا بورنگ لگا ہو, کیونکہ اس میں نے کوشش کی ہے کہ جو کمپلیکس چیزیں ہیں کس طریقے سے وہاں پہ ایکچوئل میں تاریخ میں ہوا, تو اس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا وہ بورنگ سا ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت کے سلسلے میں پتہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کیا یہ جو ٹرائل تھا گیلیلیو کا وہ سائنس ورسز ریلیجن تھا یا نہیں؟ تو دیکھیں, یہ جو گیلیلیو ہے وہ خود بھی ریلیجس انسان تھا, اور اس کی جو ساری فوکس تھی وہ کیتھولک چرچ کو ریفارم کرنے کی تھی. کیوں اس کے اتنے خلاف تھے؟ تو ایک اور جو اس کی چیز ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ چرچ کے اندر دو بہت بڑے فیکشنز تھے. یہ چرچ کے اندر دو فیکشنز تھے, اور کچھ لوگ, ایک فیکشن جو ہے وہ گیلیلیو کو فیور کرتا تھا, ان کا خیال تھا کہ گیلیلیو بہت اہم کام کر رہا ہے چرچ کا, اور ایک اور فیکشن تھا جو گیلیلیو کے خلاف تھا. اب گیلیلیو کے خلاف ہونا بھی وہ بھی ذرا ٹرکی ہے, کیونکہ ذرا گیلیلیو کی پرسنالٹی جو ہے وہ تھوڑی ذرا لڑاکو والی تھی. تو بہت سارے لوگ یہ جو اس نے دشمن بنائے ایک لحاظ سے, کیونکہ گیلیلیو نے ان کے ساتھ ذرا بدتمیزی کی. خاص طور سے اگر ان کو کسی کا آئیڈیا پسند نہیں آیا تو ذرا گیلیلیو نے ذرا ان کے ساتھ ذرا زیادتی میں بات کی. تو کچھ لوگ گیلیلیو کے خلاف اس لیے تھے کیونکہ ان کی پرسنل, ان کی اینیماسٹی تھی یا ان کی اپنی پرسنل مخالفت تھی, اور ان کو یہ موقع ملا پوپ کے ساتھ کہ وہ ذرا گیلیلیو کو رگڑیں. تو یہ چرچ کے اندر کی ایک لحاظ سے پالیٹکس تھی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور چیز میں کہتا چلوں کہ تو سائنس ورسز ریلیجن کی بات ہے, تو پھر گیلیلیو کی ایک جو انگلی ہے وہ مسنگ ہے. بعد میں وہ مل گئی اور وہ اب وہاں پر فلورنس کے ایک میوزیم میں ہے. وہ انگلی کیوں مسنگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گیلیلیو کو ایکچولی بعد میں دفن کیا گیا اس کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد, کچھ ہی سالوں کے بعد, کیونکہ یہ جو چرچ کا ایک فیکشن تھا وہ گیلیلیو کو دفن کرنا چاہتے تھے چرچ میں. تو یہ ایک بہت مشہور چرچ ہے فلورنس میں, وہاں پر ان کو دفن کیا گیا. تو جب ان کی باڈی کو لے کر آئے تو کسی صاحب نے یا مختلف لوگوں نے ایک انگلی جو ہے ان کے اسکیلٹن سے نکال لی. آپ سوچیں کہ اس کا کیا تعلق ہے سائنس ورسز ریلیجن سے؟ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سائنس ورسز ریلیجن کی بات نہیں, بلکہ کس طریقے سے چرچ کے اپنے ریلیجس لوگ گیلیلیو کے بارے میں سوچ رہے تھے گیلیلیو کے انتقال کے فوراً بعد. تو انگلی کیوں انہوں نے نکالی؟ کیونکہ کرسچینٹی میں یہ جو ایک سینٹس کا کانسیپٹ ہوتا ہے, سینٹ کا کانسیپٹ, اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ریلک ہو, یعنی کہ اگر کسی کا بال یا اگر کوئی اور چیز مل جائے تو وہ اس کو ایک لحاظ سے سیکرڈ سمجھتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں. اسی طرح سے خیال یہ تھا کہ یہ جو کوئی صاحب تھے یا کچھ لوگ تھے, ان کے لحاظ سے یہ جو گیلیلیو کی کوئی بھی اسکیلیٹن کا حصہ اور اس میں انگلی تھی وہ انہوں نے رکھ لی, کیونکہ ایک لحاظ سے وہ اتنی ہی اہمیت رکھتی تھی جیسے چرچ کے سینٹس کی تھی. تو اگین اگر آپ اس کو سمپل سائنس ورسز ریلیجن کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ چیز اس میں فٹ نہیں ہوتی. اور گیلیلیو کہاں دفن ہے؟ چرچ کے اندر, رائٹ. تو بہت ہی مشہور چرچ ہے, اس کے اندر وہاں پر وہ دفن ہے. آئی تھنک مائیکل اینجلو بھی وہیں پر موجود ہے. مجھے وہاں پر جانے کا موقع ملا تھا, تو یہ کچھ تصویر ہے جو آپ کو شاید وہاں پر جو ہے اسی چرچ میں گیلیلیو کے وہاں پہ قبر کی. تو اگین یہ سائنس ورسز ریلیجن کی بات نہیں, بلکہ یہ ود ان ریلیجن یہ ڈفرنٹ بات چیت ہے. اور پھر میں آخری چیز جو میں کہتا چلوں, یہ ذرا تھوڑی اہمیت رکھتی ہے, اور یہ ایک اگین اس زمانے کے حساب سے سوچنے کی بات ہے. چرچ کے جو انسسٹنس تھی کہ کیا گیلیلیو کے پاس پروف ہے یا نہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ یار آپ پڑھائیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, لیکن یہ انسسٹ نہ کریں کہ وہ واقعی فیکٹ ہے.
یہ کہلاتا ہے انسٹرومنٹلزم. یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیلکولیشنز کے لیے آپ نے سوچ لیا کہ زمین جو ہے سورج کے گھومتی ہے, لیکن یہ انسسٹ نہ کریں کہ اس کی ریالٹی ویسی ہے. پہلے لوگ اس طرح سے سوچتے تھے, لیکن گیلیلیو کی انسسٹنس یہ تھی کہ لیکن وہ جو ریالٹی ہے اور جو ہماری جو ہمیں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ دونوں کو ہم نے لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو گیلیلیو انسسٹ کر رہا تھا کہ نہیں, میرے پاس ایبسولوٹ پروف موجود ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. اب یاد ہے ٹیکو براہے والا ماڈل, ٹیکو براہے نے کہا تھا کہ جو وینس کے فیزز ہیں وہ ثابت نہیں کرتے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گھومتی ہے, کیونکہ اس کے ماڈل کے حساب سے سورج جو ہے اس کے گرد تمام سیارے گھومتے ہیں اور سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. تو گیلیلیو کو یہ پتا تھا, تو یہ اس سے ثابت نہیں کر سکتا تھا, اور اس کو بھی پتا تھا کہ وہ 100% وینس کے فیزز کو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن گیلیلیو نے کہا کہ میرے پاس پرفیکٹ ثبوت موجود ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا وہ ساکن نہیں, اور وہ پروف ہے ٹائیڈز کا. تو یہ جو ٹائیڈز ہوتی ہیں, جو آپ کو چاند کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارا جو پانی ہے وہ آگے اور پیچھے ہوتا ہے, گیلیلیو کا خیال تھا کہ یہ جو پانی کی موومنٹ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے یا زمین چل رہی ہے, زمین ساکن نہیں. اور یہ چیز اس نے اپنی جو کتاب ہے ڈائیلاگ کنسرننگ ٹو ورلڈ سسٹمز, اس میں اس نے فائنل پروف دیا تھا کہ دیکھیں باقی تمام چیزوں کو تو آپ پھر بھی آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں, لیکن یہ جو ٹائیڈز کی چیز ہے وہ پرفیکٹ ثبوت ہے کہ واقعی زمین گھوم رہی ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ دراصل صحیح چیز نہیں. ٹائیڈز آج ہمیں پتا ہے کہ وہ چاند کی گریوٹی کی وجہ سے ٹائیڈز یہاں پر زمین کے اوپر ہوتی ہیں, اس کا تعلق زمین کی موشن سے نہیں. اور یہ چیز گیلیلیو کو نہیں پتا چل سکتی تھی, کیونکہ یہ جو گریوٹی ہے اس کی چیز ہمیں پتا چلی نیوٹن سے, اور نیوٹن کی پیدائش جو ہے وہ گیلیلیو کے انتقال کے ایک سال کے بعد ہوئی, اور پھر اس کی کتاب جو ہے پرنکپیا وہ بعد میں چھپی. تو گیلیلیو کا جو خیال تھا کہ اس کے پاس ایبسولوٹ ثبوت موجود ہے, ایبسولوٹ پروف موجود ہے ٹائیڈز کا, زمین کی موشن کا, وہ غلط تھا. تو ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ گیلیلیو جو ہے وہ صحیح تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, لیکن اس کا جو الٹیمیٹ پروف تھا ٹائیڈز وہ غلط تھا. تو اب آخر میں خالی میں کچھ ایک کہوں گا کہ یہ جو جس طرح سے ہم سائنس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, سائنس کی کمپلیکسٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری کائنات کتنی زبردست ہے, اس میں ستارے کیسے بنتے ہیں, سیارے کیسے بنتے ہیں, اس میں کولیجنز گیلیکسیز کے کیسے ہوتے ہیں. تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے, اور اصل تاریخ جو ہے اس کے اندر بھی اتنی ہی کمپلیکسٹی ہوتی ہے جیسے کہ ہم اسٹرانومی یا فزکس کی بات کریں. تو میرے لحاظ سے یہ جو گیلیلیو کا چیز ہے وہ سائنس ورسز ریلیجن نہیں, لیکن اس میں یہ ہسٹورینز بات کرتے ہیں کہ یہ کمپلیکسٹی اس میں ہے, اس میں کمپلیکس ہسٹری ہے, اور اس کو ہم آج کے حساب سے نہ دیکھیں کہ گیلیلیو اور چرچ جو ہیں ان کی مخالفت سائنس ورسز ریلیجن تھی. رادر اس میں ود ان چرچ, اس میں ود ان ریلیجن, اس میں بات چیت چل رہی تھی.